अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदना इल्मा। इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह नूर हमारी चल रही है और कल हमने पढ़ा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वो उनका वजीफ़ा रोक दिया था, अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप जारी रखें और माफ़ कर दें। क्या आप ये नहीं चाहते कि अल्लाह भी आपको माफ़ कर दे? तो उन्होंने वो वजीफ़ा उनके लिए जारी कर दिया था जो उस चीज़ में शामिल थे जिन्होंने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई थी, बहतान लगाया था। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो तोहमत लगाते हैं पाक दामन लोगों पर, ठीक है, तो वो लानत किए गए हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था जिस दिन शहादत देंगे उनके ख़िलाफ़ उनकी ज़बानें, उनके हाथ, उनके पैर, अल्लाह ताला हाथ और पैरों को हुक्म देगा तो वो गवाही देंगे उन्हीं के ख़िलाफ़ कि ये वाकई बेशक बहतानबाजी करते थे। ठीक है। बहुत सख्त गुनाह है। गीबत का तो सुना होगा। गीबत वो गुनाह है कि जो उसके अंदर मौजूद है और इंसान बयान करे पीठ के पीछे, और बहतान तो उससे भी कई गुना बड़ा है कि वो बात उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, उसका नाम लेके कही जाए कि ये ऐसा है या इसने ये किया है। आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। अल-ख़बीसातु लिल-ख़बीसीन वल-ख़बीसून लिल-ख़बीसात वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अब अल्लाह फरमा रहे हैं नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं। इसके मुफस्सिरीन ने दो मतलब बताए हैं। एक तो यही जो अल्फाज से वाज़े होता है कि गंदे मर्द जो है वो आखिर जिनसे मिलते हैं वो गंदी औरतें, नापाक औरतें होती हैं, या नापाक औरतें, गंदी औरतें जिनके जहनों में ही गलाज़त हो, वो ऐसे ही लोगों से ताल्लुक़ इस्तवार करते हैं कि जो उन्हीं की जहनीत के हों। ठीक है। इसी तरीके से आगे क्या है कि पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं, और ये पाकीज़ा लोग बरी हैं उससे जो वो खबीस लोग कहते हैं, उन्हीं के लिए है बख्शिश और इज़्ज़त वाला रिज़्क़। इसी तरीके से पाकीज़ा के बारे में भी बयान किया गया है कि जिनके जहन पाक साफ़ होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से तर होते हैं, वो अपना ताल्लुक़ भी उन्हीं लोगों से जोड़ते हैं। इसी तरीके से जो औरतें पाकीज़ा होती हैं वो अपना ताल्लुक़ पाकीज़ा मर्दों से ही जोड़ती हैं। और दूसरा क्या मतलब बयान किया मुफस्सिरीन ने कि इसमें अल्लाह की तरफ से इशारा है कि जब नबी पाक है तो उनकी बीवी कैसे बदकारा है, नाउज़ुबिल्लाह, हो सकती है। अल्लाह ने पाकीज़ा मर्द को पाकीज़ा औरत के लिए बनाया, पाकीज़ा को पाकीज़ा के लिए बनाया है, तो वो कैसे हो सकती है? इसीलिए तो जो बदकारा औरतें हैं और मुशरिका औरतें हैं, इनसे मना किया गया निकाह करने को। बदकारा और मुशरिका से निकाह नहीं होता। ठीक है। और क्या फरमा रहे हैं, उन्हीं के लिए है बख्शिश, उन्हीं पाकीज़ा लोगों के लिए अल्लाह ने बख्शिश तैयार करके रखी है, जो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शेगा, जो भी थोड़े बहुत दुनिया में होते हैं उनसे गुनाह, और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है उनके लिए। कौन सा रिज़्क़ है? इज़्ज़त वाला। कहाँ का रिज़्क़? जन्नत का पाकीज़ा रिज़्क़ है, जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त वाला रिज़्क़ बताया है। मैं इस जन्नत के बारे में बहुत सारी नेमतों के बारे में बता चुका हूँ। उसके फल कैसे होंगे, उसके मेवे कैसे होंगे, दूध की नहरें कैसी होंगी, क्या चाहेंगे खाने का, कैसे हाजिर होगा, ये सब कुछ तफसीलन मैं बता चुका हूँ। आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم داخل ہو اور گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور تم سلام کرو ان کے اہل خانہ پر، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھو ایک تو سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک آیت خاص نازل ہوئی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ جب تم لوگ کھا لو تو وہاں سے اٹھ کھڑے ہو، صحابہ کرام کے بارے میں تھی، یاد ہے وہ آیت سورہ احزاب میں کہ صحابہ کرام بیٹھے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے بھی ہو کر آ گئے کہ شاید یہ لوگ چلے ہیں، لیکن وہ بیٹھ کے اپنی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی تھی سورہ احزاب میں کہ جب تم اپنا طعام پورا کر لو، کھانا کھا چکو، سب کچھ کر لو، مل لو، طبیعت پوچھ لو، خیر کرے، تو اس کے بعد نبی کے گھر سے چلے جاؤ، ان کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ سب کے لیے، قیامت تک کے لیے، مومن اور مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے اس میں کہ تم نہیں داخل ہو اپنے گھروں کے سوائے اپنے گھروں کے کسی کے گھر میں بھی جب تک کہ تم اجازت نہیں لے لو اور تم سلام کر لو ان کے اہل خانہ پر، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیٹا دیکھو، جو بھی داخل ہو کسی کے گھر میں کھٹکھٹائے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ ان صحابی نے کہا میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون؟ ایسے تو میں بھی میں ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تو میں بھی میں ہوں، یعنی کہ نام بتاؤ کون ہو۔ ہمارے یہاں یہ بہت بری لت ہے معاشرے میں، بیل بجائیں گے، دروازہ اندر سے پوچھا کون ہے، ہاں بھائی ہم ہیں، یا ہاں بھائی میں ہیں، بھائی اپنا نام بتاؤ۔ پھر ایک صحابی تھے، وہ پوچھ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی کیا میں اپنے گھر میں بھی جہاں میری ماں رہتی ہے پوچھ کر جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اجازت لے کے جاؤ۔ ان صحابی نے کہا میں تو ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی اجازت لے کے جاؤ۔ وہ کہنے لگے میں تو ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کے دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر بھی اجازت لے کے جاؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو بغیر کپڑوں کے دیکھو؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو وہ صحابی خاموش ہو گئے، اتنی سختی سے تاکید آئی ہے۔ اور دوسرے کے گھر میں جھانکنا، اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے دروازے میں کوئی سوراخ سے جھانک کے کھٹکھٹایا، پھر جھانک کے دیکھتے ہیں کون کھولنے آ رہا ہے، یا نیچے سے کوئی جگہ ہے، اوپر سے اگر کوئی جگہ ہے جالی لگی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں ہاں بھائی کھولو جلدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جا کے بغیر اجازت اس کی آنکھ پھوڑ دو، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھ میں لوہا مار دینا چاہیے یا چھری مار دینی چاہیے آنکھ کے اندر، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، ایک شخص دروازے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے نکلے، اچانک دروازہ کھولا، دیکھا تو باہر وہ شخص آنکھ لگائے اس سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں لوہے کی وہ کر کے لوہے کی کسی چیز سے سریے سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اور پھر اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فلیٹوں میں، گھروں میں، کہیں بھی جاؤ یا تو بیل بجا کے کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہاتھ سے رشتہ داری کیوں نہ ہو، ظاہر کسی غیر کی ہمت تھوڑی ہوگی آنے کی گھر میں، رشتہ داری ہوتا ہے نا، پردہ ہٹا کے دیکھ رہے ہیں، دروازے سے دیکھ رہے ہیں، بھائی کوئی آ جاؤ، اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ہاں بھائی کہاں ہو، ادھر سے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور فلیٹوں میں تو یہ خاص کر ہوتا ہے۔ کتنی سختی سے وعید آئی ہے کہ جب تک کہ اجازت نہیں لے لو، اور اجازت بھی کیسے لینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہے 3 دفعہ اجازت لو، اگر پھر بھی جواب نہیں آئے تو لوٹ آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ملنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ واپس پلٹ آئے۔ جب مسجد کی طرف آئے اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو آپ کے گھر گیا تھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا تو تم واپس کیوں آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ 3 دفعہ اجازت دو، اگر اجازت نہیں ملے تو واپس پلٹ آؤ۔ اور یہاں لوگوں کا بیل پہ ہاتھ ٹنگ 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 بجاتے رہتے ہیں، سلام تو دور کی چیز ہے۔ چلو ابھی بیل کا دور ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیل بجائی، پھر زور سے سلام بھی کر دو، یا چلو ایک دفعہ بیل بجائی، جب گیٹ کھل جائے اندر آ کے سلام کر دو۔ ایک دفعہ بیل بجائی، کمرے سے دروازے کا فاصلہ 20 قدم کا ہے،
ایک دفعہ بیل بجانے کے بعد اتنی دیر میں بیل بجاتے ہیں کہ انسان 3 قدم چل پاتا ہے. یار تھوڑا انتظار کر لو. کوئی بندہ واش روم میں ہو سکتا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے, کوئی کمرے میں بیٹھا ہو سکتا ہے, کوئی کچھ اور مسئلہ ہے, کوئی قمیض پہن رہا ہے, کچھ چادر اوڑھ رہا ہے, پھر گیٹ کھولنے آ رہا ہے. اتنا تو ٹائم دے آدمی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا, یہ جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے حدیث بیان کی ہے, ابھی فوراً میرے سامنے گواہ پیش کرو کوئی کہ جو گواہی دے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں. پھر انہوں نے گواہی دلوائی. ایک صحابی نے کہا کہ میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو وہ خاموش ہو گئے کہ واقعی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. انہوں نے گواہی مانگی اس پہ. ہمارے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کتنی جھوٹی حدیث ہے, اس کو فارورڈ کر دیں اتنا ثواب ہوگا, اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں نماز کے بعد, اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں. کیسا جھوٹ چل رہا ہوتا ہے. تو سوچو یہ اجازت لے کے جانی ہے اپنے گھر میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب جہاد سے واپس آتے تھے نا مدینہ, تو ایسے نہیں جاتے تھے صحابہ کرام اپنے گھروں میں جن گھر میں ان کی بیوی رہتی ہے, اور صحابی جہاد پہ گیا ہوا واپس آنے کے بعد نہیں جا رہے ہیں اندر گھر کے. مدینے سے باہر ڈیرا ڈالتے تھے, کیمپ لگاتے تھے, خیمے لگاتے تھے. جب خیمے لگاتے تھے تو جو مدینے کے آس پاس کے لوگ تھے ان کو پتہ لگتا تھا یہ جب مجاہدین واپس آ گئے ہیں, تو گلیوں میں شور اٹھتا تھا, بھائی جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا. ان کے گھروں تک بات چلی جاتی تھی کہ بھائی یہ لوگ واپس آ گئے. ان کی بیویوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ واپس آ گئے, بس تھوڑی دیر میں آنے والے ہوں گے. تو بھائی یہ اچھا ایک اور بھی چیز ہے اس میں. ایک فیملی کسی فیملی کے گھر گئی, ٹھیک ہے, ایک فیملی کسی فیملی کے گھر گئی. اب بیوی آ گئی تھی, بیوی نے بیل بجائی, اندر سے آواز آئی کون ہے. بیوی نے کہا ہاں بھائی میں ہوں کھولو. یا وہ آواز سے پہچان گیا, بیوی نے ایسی نام لیا, میں ہوں رخسانہ, میں ہوں پروین, یا میں ہوں کوئی بھی نام لیا, وہ پہچان گیا. اچھا بھائی ہو بڑے دن بعد آیا ہو. دروازہ کھولا, بیوی اندر گئی, پیچھے سے شوہر بھی اندر چلا گیا. بھائی کیوں؟ بیوی اندر گئی ہے, بیوی نے اجازت لی ہے, اندر کیا معاملات ہے, عورت نے گیٹ کھول دیا, آپ دوبارہ بیل بجاؤ, دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا کے اندر جاؤ. طریقہ یہی ہے کہ اگر عورتیں بے پردہ ہیں, دوپٹہ نہیں پہنی ہوئی ہیں, چادر نہیں لی ہوئی ہیں, اپنی اوڑھنیاں لے لیں, دوپٹہ پہن لیں, پردہ کر لیں. یہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ. اسی طریقے سے مرد, کہ مرد نے اگر بیل بجائی, اندر سے آواز آئی ہاں بھائی کون, ہاں بھائی میں ہوں تمہارا بھائی, گیٹ کھولو. انہوں نے گیٹ کھولا, مرد داخل ہوا, پیچھے سے بیوی بھی داخل ہو گئی. ارے بھائی آپ صبر کر جاؤ, آپ اجازت لے لو پہلے, یا بھائی اندر چلا جائے, پتہ لگ جائے اس کو کہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں, وہ سائڈ پہ ہو جائیں, عورتوں کو ایک طرف جانے دیں. یہ سسٹم ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, اور یہ قرآن میں موجود ہے. یہ پورا سسٹم موجود ہے قرآن میں. کتنی شاندار ہمارا, کتنا شاندار دین ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اب اللہ فرما رہے ہیں پھر اگر نہ تم پاؤ ان میں سے کسی کو تو نہ داخل ہو ان میں حتیٰ کہ اجازت دی جائے تمہیں, اور اگر کہا جائے تمہیں لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ. یہ واپسی بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے, اور اللہ کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی یا کوئی آواز نہیں پاؤ, یہ نہیں کہ وہاں کھٹکھٹاتے رہو, 3 دفعہ کی بات ہے بس, 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کھٹکھٹانا ہے, وہاں سے پلٹ جاؤ اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی یا اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. ایک تو ہوتا نا کہ بھائی وہ کہتے ہیں گھر پہ نہیں ہے, اب زبردستی نہیں, یا وہ سو رہے ہیں, نہیں اٹھاؤ ان کو اٹھاؤ, کہاں ہے بھائی وہ, بتاؤ میں ملنے آیا ہوں. ارے بھائی کیا ہو گیا. اور دوسری یہ چیز کہ وہ گھر پہ ہی نہیں ہے کوئی بھی, اب بیل بجاتے چلے یار, 5 دفعہ 6 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ, دونوں چیزیں اس میں منع ہو گئی ہیں, اور تم پلٹ جاؤ. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, یہ پلٹنا تمہارے لیے پاکیزگی کا کام ہے. اور جن کے دل صاف ہوتے ہیں نا, جن کے ذہن صاف ہوتے ہیں, وہ پلٹ جاتے ہیں. یہ پاکیزہ عمل ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن جس کو پاکیزہ عمل کہہ دے, پوری کائنات مل کے اس کو کچھ نہیں کر سکتی. یہ پاکیزہ عمل ہے تمہارے لیے, اور جو بھی عمل کرو اللہ اس کو جاننے والا ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس سے کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں کہ نہیں سکونت ہوتی ان میں منفعت ہو تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر تمہیں بغیر اجازت کے داخلے کے کوئی مسئلہ نہ ہو، جہاں لوگ رہتے نہ ہو، وہاں تم داخل ہو سکتے ہو، اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مثال دے رہا ہوں، مسجد، مدرسہ، ٹھیک ہے نا، آپ مدرسے کی باؤنڈری کے اندر جہاں کلاس کے اندر نہیں جا سکتے جب کلاس ہو رہی ہو، مسجد میں آپ کھٹکھٹا کے نہیں جا سکتے، یا سرائے، ایسی جگہیں گاؤں گوٹوں سے باہر یا دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا، اب تو یہ سسٹم نہیں ہے، بنائی جاتی ہیں کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے، جیسے ابھی جس کو آپ تم لوگ کہہ لو ہوٹل، کہ اگر یہاں سے ہائی وے پہ سفر کرو، راستے میں میک ڈونلڈ، KFC بہت سارے بنے ہوئے، وہاں پہ اجازت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بنے ہی ان کے لیے ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے، کہ وہاں کوئی بھی چلا جائے، اور وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے فیملی ہال اس طرف ہے اور بیچلرز اس طرف ہے، باقاعدہ مینشن ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو ایسی جگہوں پہ پھر کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں آدمی جا سکتا ہے، یا کہیں پہ سبیل لگی ہوئی ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی بھی مرد بغیر اجازت کے چلا جائے پانی پی لے، عورتوں کی جگہ ہے عورتوں میں جا کے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کلینک ہیں، ڈاکٹرز کے کلینک ہیں، لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی، کوئی لیڈی جا رہی ہے اندر تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ پہلے کھٹکھٹائے اجازت لے، وہ کھولا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے بینچیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہاں جاؤ آپ ڈائریکٹ اندر پرچی لو بیٹھ جاؤ۔ تو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ باقاعدہ شریعت کی پردے کی پابندی ہے، یا کوئی وہاں رہتا نہیں ہے، یا کسی نے پابندی نہیں لگائی کہ یہاں پر مردوں کو آنا منع ہے یا عورتوں کا آنا منع ہے، وہاں پہ انسان کر سکتا ہے، لیکن شریعت کراس نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں وہ بھی سسٹم غلط ہے۔ عورت گئی ڈاکٹر کے پاس، وہاں 36 مرد بیٹھے ہوئے، وہ بغیر پردے کے گھوم رہی ہے پرچی لے کے، یا مرد گیا وہاں پہ اپنی بیوی کو لے کے، وہاں ساری لیڈی ڈاکٹر کے پاس، وہاں ساری لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، مرد جو ہے بیوی کو لے کے گھوم رہا ہے، چاروں طرف لیڈیز بیٹھی ہیں۔ یہ سسٹم بڑا غلط ہے، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ کتنی اچھی ہماری آیتیں چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کا سسٹم، کھٹکھٹانے کا سسٹم بھی بتا دیا قرآن میں۔ اس سے عظیم کتاب کون سی ہے یہ بتاؤ مجھے، کوئی دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہوگی جو آپ کو یہ تک بتا رہی ہے کہ کھٹکھٹا کے کیسے جانا اندر، اجازت کیسے لینی ہے، کتنی بار لینی ہے؟ اور نبی نے ان آیتوں کی کیا شاندار تفسیر بیان کری۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ ہم سب کے اور تمام سننے والوں کے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشوں کو دور فرما دے میرے اللہ۔ تو ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری اولاد میں، ہماری صحت میں، ہمارے کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے میرے اللہ۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا میرے اللہ۔ ہم سب کو 69,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے میرے اللہ۔ اور ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم مسجد آباد کرنے والوں میں اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل ہو میرے اللہ۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اور ہمارے نام اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو میرے اللہ۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بندہ جس کا نام تھا طارق فتح، یہ پاکستان میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یہ جرنلسٹ تھا۔ ابھی پچھلے ہی دنوں اس کا انتقال ہوا ہے، میرا خیال ہے 23 اپریل کو، ٹھیک ہے۔
جرنلسٹ تھا یہ، اور اپنے آپ کو انڈین بورن پاکستانی کہتا تھا، یعنی کہ بیسیکلی یہ انڈیا سے متاثر تھا، ہندوازم سے، انڈین بورن پاکستانی۔ اس کے بعد یہ کینیڈا شفٹ ہو گیا، اس نے بہت ساری کتابیں لکھیں، اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اس کے دل میں جو نا بغض بڑھتا رہا۔ بالآخر کچھ عرصے پہلے اس نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ اسلام جو ہے اس دنیا کا کینسر ہے، کہ اسلام اس دنیا کا کینسر ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کو کینسر کی بیماری لگ گئی، خود اس شخص کو کینیڈا میں رہتے ہوئے۔ پوری دنیا میں اس نے علاج کرا لیا، وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، بالآخر 22 یا 23 اپریل کو یہ اسی کینسر کی بیماری میں مر گیا، جس نے اسلام کو نعوذ باللہ کینسر کہا، یہ مر گیا۔ کینیڈا کے مسلمانوں نے اس کو مسلمانوں میں قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی ڈیڈ باڈی کو کرسچن کے قبرستانوں میں لے جایا گیا، کرسچنوں نے بھی منع کر دیا دفنانے سے۔ بالآخر اس کی ڈیڈ باڈی کو جلایا گیا ہندوؤں کے گرجا گھر میں، وہ جو ہندوؤں کا وہ تھا نا شمشان گھاٹ، وہاں پہ اس کی باڈی کو ہندوؤں نے جلایا۔ پھر یہ ہے انجام اس بدبخت کا۔ اس قدر حسین اور پیارا اور بہترین دین، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہمیں اللہ اور رسول نے کیا کیا نہیں بتایا، ہمیں قدم رکھنے کا طریقہ بتایا، ہمیں پلک جھپکانے کا طریقہ بتایا، ہمیں نظر کا طریقہ بتایا، دیکھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ اور یہ خبیث کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو اور اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد و نیست و نابود فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔